बुजुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज ऐसा करते हैं सूरह मुज़म्मिल की तिलावत फरमाते हैं। ऐ कपड़े में लपटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर थोड़ा, आधी रात या इससे भी कम, आधी रात या इससे भी कुछ कम कर ले या उस पर बढ़ा ले, और कुरान करीम को ठहर ठहर कर साफ साफ पढ़ा कर। यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजिल करेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमे के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत मशगूली रहती है, तो अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और तमाम मखलूक से कट कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जा। मशरिक़ व मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, आप इसी को अपना कारसाज बना लीजिए और जो कुछ वो कहें तो बर्दाश्त कीजिए और वज़ादारी के साथ उनसे अलग थलग रहिए और मुझे और उन झुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दीजिए और उन्हें ज़रा ढील दीजिए। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और सुलगती हुई जहन्नुम है और हलक में अटक जाने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टेलों के हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसे कि हमने फ़िरौन के पास रसूल भेजा था, तो फ़िरौन ने उस रसूल की नाफरमानी की तो हमने उसे सख्त वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पनाह पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिस दिन आसमान फट जाएगा। अल्लाह पाक का ये वादा होकर ही रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार कर ले। आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जमात करीब 2/3 रात के और आधी रात के और 1/3 रात के ताजुद पढ़ती है, और रात दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह पाक को ही है। वो खूब जानता है कि तुम उसे हरगिज़ न निभा सकोगे, बस उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो उतना ही पढ़ो। वो जानता है कि तुम में बाज़ बीमार भी होंगे, बाज़ दूसरे ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह पाक का फ़ज़ल यानी रोज़ी भी तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह पाक के रास्ते में जिहाद भी करेंगे। सो तुम बासानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहा करो और अल्लाह पाक को अच्छा कर्ज़ दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह पाक के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज़्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो। यकीनन अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये सूरह मुज़म्मिल है। नुज़ूल के एतबार से ये मक्की है। हिजरत से पहले जो आयतें या जो सूरतें उतरती थी उसे मक्की कहा जाता है। गर्शे वो मक्का से बाहर उतरे, तो ये सूरज जो है वो मक्की है, और हिजरत के बाद जितनी आयतें और सूरतें उतरती थी वो मदनी कहलाती हैं। इसमें 20 आयतें और 2 रुकू हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जिस वक्त इन आयात का नुज़ूल हुआ
تو ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. اللہ پاک نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا. مطلب ہے کہ آپ چادر چھوڑ دیجئے اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آقا کے لیے واجب تھی. یہ قلیلہ سے بدل ہے، یعنی یہ قیام نصف رات، آدھی رات سے کچھ کم سلس یا کچھ زیادہ 2 سلس وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی قرأت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے. رات کا قیام چونکہ نفس انسانی کے لیے بالعموم مشکل ہوتا ہے، گراں ہوتا ہے عام طور سے، اس لیے جملہ متعارضہ کے طور پر فرمایا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے، یعنی قرآن، جس کے احکام و فرائض پر عمل، اس کے حدود کی پابندی اور اس کی دعوت و تبلیغ ایک بھاری اور جاں گسل عمل ہے. بعض نے ثقالت، بھاری پن سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت آقا پر پڑتا تھا، جس سے سخت سردی میں بھی آقا پسینے سے شرابور ہو جاتے. اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ رات کی تنہائیوں میں کان جو ہے معنی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تہجد میں پڑھتا ہے. دوسرا مفہوم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں، فضا میں سکون غالب ہوتا ہے. اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نظر نہیں ہوتا، بلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہوتا ہے اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے. سبن کے معنی ہے الجر و دواران، چلنا اور گھومنا پھرنا، یعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے. یہ پہلی بات ہی کی تائید ہے، یعنی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے، یعنی اس پر مداومت کر دن ہو یا رات اللہ پاک کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کرتا رہے. تبتلو کے معنی انقطاع اور علیحدگی کے ہیں، یعنی اللہ پاک کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے یکسو اور ہمتن اس کی طرف متوجہ ہو جانا. یہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے. رہبانیت تو تجرد بھی شادی بیاہ نہیں کرنا، جیسے کنوارے رہتے ہیں نا بعض مذاہب میں کرتے لوگ ایسا، اور ترک دنیا ہے جو اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے. رہبانیت اسلام میں بالکل ناپسندیدہ چیز ہے. اور تبتل کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ، تبتل کا مطلب ہے دنیا کے کاموں کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال، خشوع خضوع اور اللہ پاک کی طرف یکسوئی، یہ محمود و مطلوب ہے. انکالن نقلن کی جمع ہے قیود، بیڑیاں، اور بعض نے اغلالن کے معنی میں لیا ہے، یعنی توق. جہیمہ، بھڑکتی آگ. ذا غصۃ، حلق میں اٹک جانے والا، نہ حلق سے نیچے اترے اور نہ باہر نکلے. یہ زقوم یا زریون کا کھانا ہوگا. زریون ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبودار اور زہریلی ہوتی ہے. یعنی عذاب اس دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ بھونجال سے، زلزلے سے تہ بالا ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پرہیبت پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے. کسبن، ریت کا ٹیلا. مہیلا بھربری، پیروں کے نیچے سے نکل جانے والی ریت کو کہتے ہیں اور عربی میں. جو قیامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا. رسول، اس میں اہل مکہ کو، مشرک مکہ کو وارننگ کی جا رہی ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا. شیبن، اشیبو کی جمع ہے قیامت والے دن. قیامت کی ہولناکیوں سے فی الواقع بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا مثال کے طور پر ایسا کہا گیا ہے. حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے. حضرت آدم فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے.
یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت شاک گزری، بہت ان کو گراں گزری اور ان کے چہرے فک ہو گئے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں 999 ہوں گے اور تم میں سے ایک. اللہ پاک کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا، ہاف تم ہم لوگ ہوں گے. یہ یوم کی دوسری صفت ہے، اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا. اللہ پاک نے جو بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جنت جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ یقیناً لامحالہ ہو کر رہنا ہے. جب سورت کے آغاز میں نصف رات، آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی، کبھی 2/3، کبھی ہاف اور کبھی 1/4 جیسے کہ یہاں ذکر ہے. لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نہایت گراں تھا، مشکل تھا. دوسرے وقت کا یہ اندازہ کہ بھئی آدھی رات ہے یا ثلث ہے یا 2 ثلث حصہ قیام کرنا ہے، اسے بھی زیادہ مشکل تر تھا. اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں تخفیف کا حکم نازل فرما دیا، کم کر دیا اللہ پاک نے، جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے فرض کو مستحب میں بدل دیا گیا. اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تخفیف صرف امت کے لیے ہے، آقا کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا. اللہ پاک تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کہ کتنی گزر گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں. تمہارے لیے اندازہ امپاسبل ہے. جب تمہارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں تو تم مقررہ اوقات تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ سکتے ہو؟ اللہ پاک نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باقی رہ گیا ہے کہ بھئی اب یہ نماز مستحب ہے، اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر. ہاف نائٹ یا 1/4 یا ثلث شب یا 2 ثلث کی پابندی بھی ضروری نہیں. اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لو گے تو اللہ پاک کے نزدیک قیام اللیل کے اجر کے حقدار قرار پاؤ گے. تاہم اگر کوئی شخص 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرے گا جیسا کہ آقا کا معمول تھا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور آقا کا متبع قرار پائے گا. فقرو کا مطلب ہے فصلو اور قرآن سے مراد الصلاۃ ہے. یعنی قیام اللیل میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے نماز تہجد کو ہی قرآن سے تعبیر کر دیا گیا ہے، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ نہایت ضروری ہے. اس لیے اللہ پاک نے حدیث قدسی میں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے. جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لو کا مطلب ہے رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعت کی. یعنی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا روزی روٹی کے لیے. اس طرح جہاد میں بھی پرمشقت سفر اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں، بیماری، سفر اور جہاد، نوبت بنوبت ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کر دی ہے، کیونکہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے. تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے. اس لیے اللہ پاک نے جو ہے تہجد کی نماز میں تخفیف کر دی ہے. اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کا یہ حکم دوبارہ بطور تاکید بیان کر دیا ہے. انہی 5 نمازوں کی جو فرض ہیں ان کی پابندی کرو. اللہ پاک کے راستے میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو. اسے قرض حسنہ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کرو گے اللہ پاک کے یہاں ان کا بہترین اجر پاؤ گے. اکثر مفسرین کے نزدیک آیت نمبر 20 مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ مدنی ہے.